बाकी नीयतां दा फेर है। नीयत खोट होएगा ना तो रब मार देगा। हर एक को आजादी होनी चाहिए अपने मजहब को आजादाना तरीके से चलाने की। दस्ते का बांधने वाला हिंदुस्तान हो, उस हिंदुस्तान में हर आदमी आबाद हो, हर आदमी खुश रहे, ये हमारी कोशिश है, यही हमारी सियासत है। इसी सियासत पर निछावर हो जाएंगे वाला हिंदुस्तान। पस मंजर न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। और आज हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की एक मशहूर शख्सियत है। आपको बताने की या किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। दविंदर सिंह राणा साहब। राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर हैं और हर दिल अजीज़ लीडर हैं। पुंछ में इन दिनों इलेक्शन की जो इनकी मुहिम है उसमें इस वक्त काफ़ी कोशिश हो रही है कि जो कोलिशन है उसके कैंडिडेट को यहाँ से जितवाया जाए। तो राणा साहब से जानते हैं कि इनकी इस इलेक्शन की इस पूरी पॉलिसी के हवाले से। जी राणा साहब। देखिए, मैं पहले ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम किसी कोलिशन का हिस्सा नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़े मकसद के लिए कांग्रेस के साथ एक टैक्टिकल सीट अरेंजमेंट किया है, जिसके तहत जम्मू पार्लिमानी सीट पे हमारा कैंडिडेट नहीं है और हम अपने काडर से ये इल्तिजा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सेकुलर ताकतों को मजबूत करने की कोशिश करें और उन ताकतों को हराएं जो जम्मू कश्मीर के अस्तित्व, जम्मू कश्मीर की पहचान, जम्मू कश्मीर की शनाख्त को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और उन ताकतों को शिकस्त करें जो ताकतें जम्मू कश्मीर के अवाम के में बंटवारे कर रही हैं, जो बांट रही हैं ज़ात, बरादरी, मज़हब, इलाक़ा और ज़ुबान के नाम पे। हम उनके खिलाफ एक मुहिम कर रहे हैं। हमारी कोई किसी के साथ कोलिशन नहीं है और इस वक्त हम इसीलिए ये समझते हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको हमने अपना समर्थन दिया है। जी राणा साहब, अगर बात की जाए जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है हमेशा एक दूसरे के काफ़ी एंटी भी रहे हैं और कुछ ऐसे लोग, ऐसे जो आपके वर्कर्स हैं, मोस्टली ऐसे गाँव में या दूर दराज एरिया में जिन लोगों से हम मिलते हैं, वो कहते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं ये जो कोलिशन एक तरीके से ये जो इस वक्त MP इलेक्शन में जो एक दोस्ताना बना है ताकि ये जो कम्युनल फोर्स को रोका जाए, तो उसमें भी लोगों को काफ़ी जो है एक यानी कि कहीं ना कहीं दिल में एक खलश ज़रूर है। तो उन लोगों से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, उनसे क्या बात करना चाहेंगे कि आखिर वो बीच की बात क्या है? कई लोगों में ये भी है कि आगे असेंबली इलेक्शन में भी आप लोग क्या ऐसा कुछ हो सकता है? आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि हमें एक बात पे हम बिल्कुल क्लियर है और ये मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि आने वाले असेंबली इंतखाबात जो अनकरीब ही आने वाले हैं उनमें हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हम आने वाले असेंबली इंतखाबात अपने बलबूते पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। 87 की 87 सीटों पे हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जिस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी सरकार होगी जो बिना बैसाखियों के सरकार होगी। हमारा बहुमत होगा और हम एक बेहतरीन सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम को देंगे जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यकसां तरक्की कराकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के आकांक्षाओं और भावनाओं पे पूरी तरह से उतरेगी। जी राणा साहब, कहीं ना कहीं लोगों में एक यहाँ पे ये बात होती है कि जो इस वक्त कैंडिडेट हैं आपके, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जिन्हें आप भी कह रहे हैं कि वोट दिया जाए, तो इस वक्त जो पूरा जम्मू प्रोविंस की बात करें, लोग कहते हैं कि जम्मू से जो है कितने वोट ले पाएंगे, किस तरीके से जो है मतलब कामयाबी हो पाएगी। तो जम्मू के हवाले से लोग जानना चाहेंगे कि वहाँ पर कैसी स्थिति है जो कैंडिडेट हैं। देखिए, एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन जम्मू के मैदानी इलाकों में भी है। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको जगह जगह लोग जो हैं रोक रहे हैं और टोक रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि वो 5 बरस कहाँ थे। वो 5 बरस की अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं दिखा पा रहे।
جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے 5 برس میں جموں پارلیمانی خطے میں کیا کام کیا، تو ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ مودی جی کو بنانا ہے. جی اگر مودی جی کا نام ہٹا دیں تو یہ 0/0 اپنے آپ پہ ہوں، اور یہ مودی جی کا نام استعمال کر رہے ہیں. اب لوگوں کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا وہ ایسا پرتاکشی چاہتے ہیں جو کام نہیں کرے گا، جو 5 سال لوگوں کو ملے گا نہیں، ان کو تو تجربہ ہے، جو لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا، لوگ اس سے مل نہیں پائیں گے، وہ گمشدگی میں رہے گا، یا ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے جو ان کو 24 گھنٹے ملے، جو ان کے بیچ میں رہے. لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کینڈیڈیٹ وہ چاہیے جو ان کے لیے روزگار کے لیے لڑے. لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کینڈیڈیٹ وہ چاہیے جو ترقی کے لیے لڑے، جو ان کے دکھ تکلیف درد میں ہو، یا ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے کہ جو کچھ نہ ہو اور کچھ نہ کرے، اور صرف نعروں پہ، جذباتی نعروں پہ جو بھاجپا دیتی ہے ان پہ جیتے. 2008 میں بم بم بولے ہوا اور بھگوان شیو جی کے نام پہ ووٹ مانگے بھاجپا نے. 2014 میں رام مندر کے نام پہ ووٹ مانگے، لوگوں نے روزگار پہ ووٹ مانگے. انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ نوکریاں ہر سال دیں گے تاکہ مطلب کہ 10 کروڑ نوکریاں ملیں گی. انہوں نے کہا 15 لاکھ ہر گھر پہنچے گا. انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی. آج کوئی بات نہیں کر رہا ہے. آج صرف بالا کوٹ کے اس واقعہ کو بیچا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بھارتی فوج دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے، ہر بھارتی کو اس پہ ناز ہونا چاہیے. وہ بہترین فوج ہے، وہ دنیا کی سب سے اچھی فوج ہے، لیکن اور وہ جانتی ہے کیسے ہندوستان کو مضبوط رکھنا ہے، کیسے ہندوستان کی سرکشا کرنی ہے. وہ سکشم ہے ہندوستان کی سرکشا کرنے. ہمیں ناز ہے، ہر سپاہی پہ ناز ہے، ہر شہید جو بھارت کے لیے شہید ہو رہا ہے بھارتی فوج کا، اس پہ ہمیں ناز ہے. ہمیں اپنی پیراملٹری فورسز پہ ناز ہے. لیکن ہماری یہ بنتی ہے کہ ان کی دلیری، ان کی بہادری، ان کی جذبہ خدمت دیش کے لیے جو ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. وہ جانتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، وہ جانتے ہیں بھارت کو کیسے رکشا کرنی ہے. ان کو موقع دینا چاہیے، وہ اپنا کام کریں. وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتی بھارتی فوج. یہ بھارتی فوج کی خوبی ہے، وہ ایک ڈسپلن فوج ہے. اور ہمیں بھی سیاستدانوں کو بھارتی فوج کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور یہ بالا کوٹ کی بات کرتے ہیں، باقی تو کچھ ہے جی. اور بالا کوٹ میں جو بھی ہوا وہ بھارتی فوج جانتی ہے اور بھارتی فوج نے کیا. آگے بھی جو بھی دیش کی رکشا کے لیے ہوگا بھارتی فوج کرے گی. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا کارنامہ نہیں ہے، وہ بھارتی فوج کا کارنامہ. جی. اگر ہم بات کریں اس وقت 35A کو لے کر کافی چرچائیں کی جاتی ہیں. ماحول کو گرم کرنے میں بڑا ایک بہترین سا ایک ماحول بنانے کے لیے 370 کی بات کی جاتی ہے کہ جلدی سے ایک دم لوگ ابل پڑیں گے اور یہ جو ہے ایک دم ووٹ کا کہیں نہ کہیں سسٹم بن پائے گا. کئی پارٹیاں ایسی کوشش کرتی ہیں. آپ کا کیا موقف ہے 35A اور 370؟ یہ اس میں آپ کی کیا رائے؟ 35A مہاراجا ہری سنگھ بہادر نے 1927 میں جو اسٹیٹ سبجیکٹ لا دیا تھا، اس کی عکاسی کرتا ہے ہندوستان کے آئین میں. جی. وہ قبض ہے جو ہمیں مہاراجا ہری سنگھ بہادر نے پہنایا. 35A کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، 35A کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے. 35A ہر اس شخص کے لیے ہے جو جموں کشمیر کا باشندہ ہے. یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے اور یہ قبض ہے. 35A ہٹتا ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ لا ختم ہو جاتا ہے. اور اگر اسٹیٹ سبجیکٹ لا ختم ہوتا ہے تو ہمارے آنے والی پیڑھیوں کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. جموں کشمیر کی اپنی پہچان اور شناخت خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہم اس کے لیے لڑیں گے، کوئی بھی قربانی دینی پڑے گی دیں گے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے کریں گے، لیکن 35A کو ہٹنے کے لیے
نہیں دیں گے، کیونکہ یہ میں مانتا ہوں، یہ میرا یقین ہے، سیاست کو بالا تر رکھیے کہ یہ کور جو مہاراجا ہری سنگھ بہادر نے جموں کشمیر کے لوگوں کو پہنایا، اگر یہ ہٹ گیا تو آنے والا وقت جو ہوگا اس میں جموں کشمیر کی پہچان ختم۔ یہ ڈوگرا کی بات کرتے ہیں، یہ کشمیری کی بات کرتے ہیں، یہ لداخی کی بات کرتے ہیں، یہاں تو ڈوگرا کشمیری اور لداخی رہے گا ہی نہیں، یہاں تو الگ الگ رنگ کے لوگ آئیں گے، الگ الگ قسم کے لوگ آئیں گے، ہماری پہچان ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم غریب لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، یہاں مشکل حالات میں رہتے ہیں، دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، غربت میں رہتے ہیں۔ میرا شیڈول کاسٹ بھائی کل جس وقت 35 جاتا ہے، پورے ہندوستان کا شیڈول کاسٹ آ کے یہاں اس کے ساتھ کمپیٹ کرے گا، میرا تو شیڈول کاسٹ بھائی کہاں جائے گا؟ آج جو بھی شیڈول کاسٹ کی ریزرویشن ہے جموں کشمیر کے شیڈول کاسٹ کو ملتی ہے، کل شیڈول ٹرائب ہے، کل راجستھان سے مینا آئے گا، وہ یہاں پہ شیڈول ٹرائب کا اپنا حصہ کھا جائے گا، تو میرا شیڈول ٹرائب جموں کشمیر کا کہاں جائے گا جو اتنا پسماندہ ہے؟ کل نوکری ہے پولیس کی، جموں کے کشمیر کے لوگ 5.5 فٹ قد ہے، اگر آپ دیکھیں عام قد یہاں لوگوں کا 5.5 فٹ سے اوپر، 5.5 فٹ 6 انچ کا قد، 6 ساڑھے 6 فٹ 7 فٹ کے جوان آئیں گے، وہ بھی ہمارے بھارتی بھائی ہیں، لیکن ہمیں ایک کبج ملا ہے، یہ کبج ہماچل کے پاس بھی ہے، یہ کبج جہاں بھاجپا کی سرکار ہے، یہ کبج مہاراشٹر میں بھی مانگ رہے ہیں، یہ کبج اروناچل پردیش میں بھی ہے، یہ کبج گوا میں بھی ہے، جہاں ان کی سرکار ہے وہاں یہ کبج وہ لگانے کی کوئی، لیکن جب جموں کشمیر کی باری آتی ہے تو کبج مٹا دیتے ہیں۔ کل میں بڑا ایک وچتر سا ایک درشیہ دیکھ رہا تھا آپ کے ایک کسی چینل میں، تو ایک بھاجپا کے قداور نیتا تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ صاحب یہ 35 سے آپ ہٹانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہٹے گا تو ہمارا ہندوستان کے ساتھ مضبوطی ہو جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیٹ سپریٹ لا ہٹانے سے کیسے مضبوطی ہو جائے گی؟ ہم تو بھارت کا حصہ ہیں، ہندوستان کا حصہ ہیں، کسی کو شک ہے؟ اور یہ بھارت کے آئین، جس سویدھان پہ بھارت کا نظام چلتا ہے، جو ہمارا سویدھان ہے، جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، اس میں یہ 35 سے درج ہوا ہے، ایک ہمیں پروٹیکشن دی گئی ہے بھارتی سویدھان کے اندر۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ کیسے کہتے ہیں یہ ہٹے گا تو بھارت کے ہم حصہ ہو جائیں گے، زیادہ حصہ ہو جائیں گے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 35 سے ہٹے گا، صرف اور صرف جموں کشمیر کے لوگوں کو، خاص طور جموں خطے کے لوگوں کو بہت نقصان ہوگا۔ کشمیر کسی نے نہیں جانا، جس نے آنا ہے یہیں آنا ہے، اور یہاں کے روزگار، یہاں کے کاروبار، یہاں کے ویوسائے کو اتنی ٹھیس پہنچے گی۔ میں اگر اکیلا بھی یہ بات کہتا رہوں گا، باقی جو ہے ہم لڑیں گے، 35 اے کو بچائیں گے۔ 35 اے جب تک نیشنل کانفرنس زندہ ہے، یہاں سے 35 اے نہیں ہٹ سکتا، ہمیں اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی ہو ہم تیار ہیں۔ رانا صاحب، آپ نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں، بہت سارے غریب لوگوں سے بھی آپ ملے ہیں، بڑے دریا دل ٹائپ کے شخص بھی ہیں آپ، بہت ساری دنیا آپ کو اس لیول سے بھی جانتی ہے، لیکن یہ جو پریزنٹ ماحول ہے، آپ بھی ایک ہندو ہیں، ایک شخص جو ہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن انڈیا سب کو پیارا ہے، اس سے کسی کو وہ پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ جو اس وقت یہ جو پالیسیاں اور یہ جو سیاست میں جو ایک بہتری تھی، سیاست کے نام پہ جو ایک لوگوں کو محبت تھی، لوگ ایک ماحول بنا دیتے تھے، ووٹنگ کے لیے جلدی آتے تھے، کمپیننگ شروع ہو جاتی تھی، کچھ ویسا ماحول ابھی جو ہے ویسا نہیں دکھ رہا ہے ہر پارٹی میں، ہر ایریا میں، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا رہی ہو؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو کہہ دوں، میں ہندو ہوں، مجھے ہندو ہونے میں گرو ہے، لیکن میں مسلمان سے محبت کرتا ہوں، میں انسان سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے مذہب، اس کے رنگ، اس کی زبان پہ نہیں جاتا۔ اچھا مسلمان ہے وہ اچھا انسان ہے، اچھا ہندو ہے وہ اچھا انسان ہے، اچھا سردار ہے وہ اچھا انسان ہے، اچھا انسان ہے وہ اچھا انسان کی پہچان انسان کے نام پہ ہوتی ہے، اس کی کردار پہ ہوتی ہے، نہ کہ اس کے ہر ایک کو اپنا مذہب پیارا ہے، اس کو اپنے مذہب کو چلانے میں اس ہندوستان کی جو بنیاد ہے، اٹس اے سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک، یہ آئین کی پریامبل میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں الگ الگ قسم کے رنگ ہیں، اس میں ہندو ہے، اس میں مسلمان ہے، اس میں سکھ ہے، اس میں عیسائی ہے، اس میں جین ہے، اس میں بودھ ہے، ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے اپنے مذہب کو آزادانہ طریقے سے چلانے کی، اور کوئی کسی کے مذہب میں مداخلت نہ کرے۔ مذہب ایک بالکل ذاتی معاملہ ہے،
میرا مذہب میرا ذاتی معاملہ، آپ کا مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس جموں کشمیر اور ہندوستان کا حصہ ہونے کے ناطے میں آپ سے بھی اتنی ہی محبت کروں اور آپ مجھ سے اتنی ہی محبت کریں جتنی ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، جتنا ایک ہندوستانی دوسرے ہندوستانی، اور یہ محبت کی جو بازو ہیں آپس میں ایسے جڑیں کہ ہم سب اکٹھے ہو کے رہیں، الگ الگ قسم کے رنگ ہوں، اس گلدستے کی خوبصورتی بنے، اس میں ہر قسم کا رنگ ہو، کھلا ہوا رنگ ہو، ہر پھول جو ہے وہ بہار لائے، ہر پھول میں بہار ہو، ہر پھول میں خوشبو ہو، اپنی اپنی خوشبو لائے، الگ الگ خوشبو جو ہے وہ ملے اور ایک خوبصورت عطر نما گلدستہ بنے جس میں ہر قسم کی خیالات ہوں، دستے کا باندھنے والا ہندوستان ہو، اس ہندوستان میں ہر آدمی آباد ہو، ہر آدمی خوش رہے۔ یہ ہماری کوشش ہے، یہی ہماری سیاست ہے، اسی سیاست پہ نچھاور ہو جائیں گے چاہے کوئی بھی قربانی۔ جی رانا صاحب اگر ہم پونچھ کی بات کریں تو پونچھ کے لوگوں میں کوئی بھید بھاؤ کی بات نہیں ہے، رجوری کی بات کریں، لیکن پونچھ کی اگر پرٹیکولر میں ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو یہاں پہ لوگوں کو بہت محبت ہے ہر مذہب کے لوگوں سے، تو کوئی ایسا میسج، کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے لیول پہ یہ لوگوں کو کہنا چاہیں کہ وہ اس وقت کے اس ماحول میں جہاں پریشانی ہے لوگوں کو، لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم سب ہندوستانی ہیں اور ہمیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے۔ ہمیں ہر انسان کو انسانیت کے ترازو میں تولنا ہے اور انسانیت کے ترازو میں تول کے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان۔ آنے والے وقت میں اگر ہمیں جموں کشمیر کو مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ اگر جموں کشمیر مضبوط ہوتا ہے تو بھارت مضبوط ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کو ہم کمزور کریں گے تو بھارت کو مضبوط کریں، وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں مکٹ کہتے ہیں، بھارت کا تاج کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی حصہ ہو جسم کا، ہم حصے ہیں بھارت کے، جسم کے حصے ہیں، کوئی بھی حصہ ہو وہ کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے تو سارا کا سارا جسم جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے۔ اس لیے سیاست مت کھیلیے، جموں کشمیر کے ساتھ کو ایک سیاسی اکھاڑا نہ بنائیے پورے ہندوستان کے لیے۔ جموں کشمیر کے لوگ بھولے بھالے لوگ آپس میں پیار میں رہتے ہیں، یہاں روایتی بھائی چارہ ہے، اس بھائی چارے کو قائم رکھیں، آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ کوئی ناراضگیاں بھی ہوں گی، کچھ تلخیاں بھی ہوں گی، ان کو مٹائیے، ایک سوئی دھاگے کے ساتھ کہیں جوڑ ہے تو جوڑ ڈال لیجئے، رفو کر لیجئے، کہیں اگر کوئی فرق آیا ہے واپس اسی شرازے کو زندہ رکھے۔ وہ شرازہ جموں کشمیر کا اگر برقرار رہے گا تو آپ دیکھیں گے ہم لوگ بڑے خوش اور امن سے رہیں گے، پیار سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے۔ ہم ایک ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ہندو ہوں لیکن مسلمان سے محبت کرتا ہوں، مسلمان مجھ سے محبت کرتا ہے چاہے میں ہندو ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایک انسان ہوں، دوسرا بھی انسان ہے، اپنا اپنا مذہب ہے، اپنا اپنا رنگ ہے، اپنی اپنی زبان ہے، باقی نیتاں کا پھیر ہے۔ نیت کھوٹ ہوئے گا نا تے رب مار دے گا دے گا، تے نیت ساری صاف ہے، رب ساڈے نال ہے۔ جے نیت کھوٹ ہوئے گا جو مرضی کر لو پھر نہیں رب لبدا۔ رب ڈھونڈنا تے نیت صاف ہونی چاہیے، گلاں نال نہیں، اتھوں دلوں آوازاں آنیاں چاہیے۔ جسے دلوں آوازاں آنگیاں نا میرے ویر، پھر محبت گیت گائے جان گے۔ تے جے دلاں کھوٹ ہوئے گا، اندر تریڑاں ہونگیاں تے باہروں جنہیں مرضی بول بولو انہاں دا کوئی مقصد نہیں۔ تو کیا نا لوگ پیار کرتے، پیار اس لیے کرتے ہیں سچی گل کرنے، دل دی گل کرنے، محبت دی گل کرنے، اتوں دلوں گلاں نکلنی۔ دلوں گلاں کڈو گے رب تواڈے نال ہوئے گا، نیتاں صاف ہون، نیتاں ہی کھوٹ ہوئے گا نا تے رب کسی نہ کسی دن ضرور مار دے گا۔ میں سارے نوں یہ کہاں گا نیت صاف رکھو، آپس میں بھائی چارہ رکھو، آپس میں پیار رکھو، رب تواڈے نال ہوئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے رانا صاحب جو ایک پس منظر نیوز سے بات کر رہے تھے اور بات کر کے انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا کہ نیت جب شخص کی صاف ہو تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ آپ سے اجازت۔